أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کلام پاک آپ نے سنی. اب ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے شمولا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں پہنچ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا
रास्ता हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको फैज़ान रमज़ान में। एच नाउ टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन है और रमज़ान की जो बरकतें हैं वो हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। रमज़ान की रहमतें दिन ब दिन घटती जा रही हैं क्योंकि रमज़ान गुज़रता जा रहा है और रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह गुज़रता रहेगा। नाज़रीन, आज 8 मार्च है और ख़वातीन के हुकूक़ का आलमी दिन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। 8 मार्च को मनाया जाता है पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान। आज 8 मार्च में हम शामिल हो चुके हैं और इस वुमेंस डे के हवाले से भी ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा अगर इस्लाम ने हुकूक़ दिए हैं औरतों को तो वो इस्लाम है जिस मज़हब ने सबसे ज़्यादा औरतों को हुकूक़ दिए हैं। औरतों के हुकूक़ पर बात करने के लिए हमने आज सोचा कि इस पर आज हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और औरतों के हुकूक़, ख़वातीन के हुकूक़ को हमें डिस्कस करना चाहिए कि बच्चों के जो छोटी बच्चियां हैं उनके क्या हुकूक़ हैं, जो नौजवान बच्चियां हैं उनके क्या हुकूक़ हैं, जो शादीशुदा बच्चियां हैं उनके क्या हुकूक़ हैं और जो फिर माएँ बनती हैं उनके क्या हुकूक़ हैं। तो इन सारे हुकूक़ को हम लम्हा ब लम्हा डिस्कस करेंगे और एक तरतीब के साथ और बात करेंगे कि आया जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है बशमूल पाकिस्तान, इसमें कौन से हुकूक़ की बात होती है और ख़ास तौर पर अगर हम इस्लाम की बात करें तो हम क्या समझते हैं कि इस्लाम ने औरतों के क्या हुकूक़ रखे हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब एक बार फिर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, टाइम देने के लिए। शुक्रिया आज़म रज़ाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका और आपकी माशाल्लाह पूरी टीम का जो माशाल्लाह कैमरे के पीछे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी टीम का बेहद एच नाउ की बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा उन्वान आज आपने तरतीब दिया है, इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़। यकीनन इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, इस्लाम एक आलमीन का मज़हब है, यानी इस्लाम बहुत सी खुसूसियात अल्लाह ताला ने इस्लाम में रखी हैं जिनमें इस्लाम लाने से पहले यानी इस्लाम के दुनिया में आने से पहले जो दुनिया के अंदर एक जुल्मत का अंधेरा था, जहालत का अंधेरा था, इस्लाम एक रोशनी का नाम है, इस्लाम एक सलामती का नाम है। तो जैसे इस्लाम आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उस वक़्त ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उस घर के उस बच्ची को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, कोई दूसरा नहीं, उसके अपने ही उस बच्ची को ज़िंदा दरगोर करते थे। अल्लाह ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमाकर व इज़ल मौऊदतु सुइलत, रोज़ क़यामत जो है जिस बच्ची को ज़िंदा दरगोर किया गया उसके बारे में पूछा जाएगा, उसके बारे में सवाल होगा रोज़ क़यामत। फिर इस्लाम आया, इस्लाम ने इस चीज़ को मना फरमाया, आका ने इस चीज़ को मना फरमाया। आका ने फरमाया जिस घर में बेटी पैदा होगी अल्लाह ने उसके साथ जन्नत का वादा फरमाया। आका ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हों, 3 बेटियां जिसके घर में हों और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी तरह परवरिश करे, उसके बाद उनकी सही उनको तालीम देकर अच्छी जगह उनकी रुखसती कर दे। आका ने फरमाया वजबत लहुल जन्ना, वजबत लहुल जन्ना, वजबत लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सहाबा बैठे थे, सहाबी ने फरमाया ए आका जिस घर में 2 बेटियां हों उसके बारे में क्या हुक्म है। आका ने फरमाया वजबत लहुल जन्ना, वजबत लहुल जन्ना, उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो गई, उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो गई। जिसकी 2 बेटियां हों और अपनी उन 2 बेटियों की परवरिश करे और अच्छी जगह उनकी सही रुखसती कर दे, उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो गई। तो आप देखें इस्लाम से पहले बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और बच्चियों को ऐब समझा जाता था। इस्लाम ने छोटी बच्चियों को
وہ عزت بخشی، خواتین کو اسلام نے وہ عزت بخشی، دنیا کے کسی مذہب کے اندر خواتین کو وراثت میں حقوق کی کسی قانون میں، کسی مذہب میں کوئی ذکر نہیں سوائے ایک اسلام کے۔ اسلام نے خواتین کو عزت دی ہے، اسلام نے خواتین کو وراثت کے اندر حقوق دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اور عورت خواتین کو وراثت کے اندر حصہ دیا، وراثت کے اندر ان کے حق کو بیان فرمایا۔ اسلام کے اندر عورت خواتین جو ہے ایک ماں کے روپ میں ہے، اس کا الگ مقام، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اگر والدین کے روپ میں ہے تو اس کے لیے اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمانے کا اسلام نے وصیت کی، اللہ نے وصیت کی، اللہ نے حکم نہیں فرمایا۔ ایک جیسے جانے والا والد یہ دنیا سے جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے وصیت کر جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کر دی ہے۔ اللہ نے وصیت، اللہ نے حکم فرمایا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس چیز کے اندر اسلام نے والدین، ماں کو کتنا رتبہ، اس کے قدموں تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ، ماں کو کتنی عظمت دی۔ جو ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بھی بلند انعام عطا فرمائیں گے۔ بیوی کے روپ میں خاتون ہے، اس کی اسلام نے اس عورت کو بھی بہت مقام دیا ہے، اور فرمایا اپنے گھر خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، آپ کی بیوی ہے عورت، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اس کے ساتھ اچھے بن کر رکھیں، اور تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں سب سے بہتر ہوں، تم سب سے زیادہ سب سے بہتر میں ہوں اپنے گھر میں۔ آقا نے فرمایا بیوی کے روپ میں عورت ہے تو اس کا الگ مقام، ماں کے روپ میں خاتون ہے اس کا الگ مقام، بیٹی کے روپ میں خاتون ہے اس کو اسلام نے وہ عزت دی۔ تو اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، یقیناً اسلام نے خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں۔ آپ دیکھیے خاتون کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی رونق بنایا ہے، گھر کی رونق بنایا ہے، اور دوسرے مذاہب کے اندر خواتین کو کیا حقوق ہے؟ ان کو ایک نمائش کی جگہ بنا دیا، ان کو ایک نمائش کی چیز بنا دیا۔ اسلام نے خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں، ان کو گھر کی رونق بنایا، گھر کی عزت بنایا۔ بیٹی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیوی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ماں ہے اس کے ساتھ اس کو عزت دینا، اس کے سامنے تیز آواز میں بات بھی نہیں کرنی۔ آج آپ دیکھیں دیگر مذاہب کے اندر خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، خواتین کی تذلیل کی جاتی ہے، اور خواتین جو ہے کام کر سکتی ہیں، اسلام نے کام کی بھی اجازت دی ہے۔ آپ جو خواتین پڑھی لکھی ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، ان کے الگ ماحول ہونا چاہیے، ان کی تعلیم کے لیے الگ ایک پردے کا ماحول ہونا چاہیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کو پردے کے متعلق حکم فرمایا۔ آپ پردے میں رہ کر کوئی بھی کام کر سکتی ہیں۔ خواتین کی اپنی حفاظت، ان کی جان و مال کی حفاظت اللہ نے، بیوی ہے تو اس کے شوہر کے ذمہ عائد کر دیا، باپ کے ذمہ عائد کر دیا، بھائی کے ذمہ بہن کی حفاظت فرض کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں، بہت زیادہ حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں۔ بے شک، بہت ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ نے ایک بہت براڈ ایک کمپریہنسو اوور ویو دیا، الحمدللہ، کہ فخر ہوتا ہے ہمیں ایک مسلمان کہتے ہوئے خود کو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی، اور جب ہم دوسرے مذاہب، دوسرے سوسائٹیز دیکھتے ہیں، اس میں جو خواتین کو ہمارے نارملی ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے خواتین کو روک رکھا ہے، یا خواتین کو قید کا نعوذ باللہ قید کر رکھا ہے، یا خواتین کو اسلام نے پیچھے کر رکھا ہے، جبکہ ہم اگر اسلامی تاریخ دیکھیں، اسلامی واقعات دیکھیں، ہم کل پرسوں ہی ذکر کر رہے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اماں خدیجہ کا، اور وہ بزنس وومن تھیں۔ اسلام میں سب سے پہلے جو داخل ہونے والی عورت ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور بزنس وومن تھی۔ مطلب اسلام تو آپ کو ازل سے ابد تک یہ تعلیم دے گیا کہ اسلام نے آپ کو، عورتوں کو کبھی بھی
کبھی بھی کہیں قید نہیں کیا, قید نہیں کیا, ایک حد مقرر کی ہے, عورتوں کی ایک حد مقرر ہے, حد, مردوں کی بھی حد, مردوں کی بھی ایک حد مقرر ہے. عورتوں کو اس حد کے اندر رہنے کے لیے کہا گیا, اس کے علاوہ کسی کام سے منع نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں پر نارملی میں بڑے افسوس کے ساتھ, مفتی صاحب یہ کہنا پڑتا ہے, اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے, آپ نے بھی جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ ظاہر ہے اتنا باشعور نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں کو اسلام کا شعور نہیں ہے, دنیاوی شعور ہوگا میں مانتا ہوں, اسلام کا شعور نہیں ہے. ہم نے کیا کیا, ہم کہتے خود کو مسلمان ہیں, لیکن مفتی صاحب ہم نے بہت ساری چیزیں نا پتہ کہاں سے اڈاپٹ کی. ہم نے اڈاپٹ کیونکہ ہمارا جو ریجن ہے نا یہ ہندوستان والا ریجن ہے, ہم ہندوستان سے اس طرف آئے نا, ظاہر ہے ہمارا جو کلچر اڈاپشن ہے نا وہ ہندوستانی ہے, ہندوستان سے کلچر اڈاپشن ہندوستانی ہے. ہمارے جو شادیاں ہیں وہ وہاں سے اڈاپٹ ہوئی ہیں, ہمارا جو باقی چیزیں ہیں رہن سہن وہاں سے اڈاپٹ ہوا, یہاں تک کہ کھانے بھی وہاں سے اڈاپٹ ہوا. حقیقت ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم مسلمانوں کے خیر ریجنل کھانے تو ریجنل ہوتے ہیں نا, لیکن کلچر آپ کے جو نارمز ہیں نا وہ ریجنل نہیں ہونے چاہیے, آپ کی کلچر نارم آپ کے مذہب سے ہونے چاہیے. حقیقت ہے, ہمارا جو کلچر نارم ہے نا جو وہ ہمارے مذہب سے نہیں ہے, ہمارا کلچر نارم ہم نے اپنے اس ریجن سے, جہاں پہ جن کے ساتھ آپ رہیں گے, جن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزار دی, آپ کے بڑے وہیں سے کریں گے نا, اور پھر آپ کو اسلام کی تعلیم بھی مکمل نہ ہو, تھوڑی تھوڑی ہو. یہ تو ہندوستان میں بڑے علماء آئے, یہ بڑے علماء ہیں, بڑی محنت ہے ان کی, بہت اولیاء گزرے, ٹھیک ہے, بہت اولیاء گزرے, اور آج بھی اولیاؤں کے مقبرے اور آج بھی اولیاؤں کے وہاں پہ دربار موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے مقبرے کا ذکر خاص طور پہ کیا کیونکہ اولیاء کے مقبرے ہی ہیں. جی صحیح, ٹھیک ہے, ہاں ہاں ایسا تو قبر ہے نا, تو وہاں پر اولیاء کے مقبرے آپ کو بے تحاشا ملیں گے, اور ان کی محنت ملے گی. اگر آپ ان کی محنت پڑھیں گے تو آپ کو ان کی محنت ملے گی. انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اور خاص طور پر اس ریجن میں جہاں پر دیکھیں مصطفیٰ, اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہندوستان میں جہاں پر انڈین مطلب ہندوستانی کلچر بہت زیادہ عام ہے, وہاں پر مسلمانوں کو کی اصلاح کرنا اور پھر غیر مسلموں کو مسلمان کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل, جو وہاں پہ لوگوں نے, وہاں پہ علماء نے, وہاں پر بڑے بڑے جو بزرگ گزرے انہوں نے. اچھا, اب ہوا کیا کہ ہمیں آخر پاکستان بننے کی جو وجہ تھی نا وہ دو قومی نظریہ تھی. وہ دو قومی نظریہ یہی تھی کہ ہم مکمل اپنا مذہب جی سکیں, آزادی سے جی سکیں, کیونکہ وہاں پر کچھ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی. اب کیا ہوا, ہم نے کلچر وہاں سے اڈاپٹ کیا, تو سندھ ہو گیا, پنجاب ہو گیا, ملا جلا کلچر تھا سب جگہ, تو ہم نے کلچر وہاں سے اڈاپٹ کیا. آج بھی ہم اس کلچر کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ہم نے اسلام نے, اگر ہم پڑھیں صرف اسلام کو, کہ آپ اسلام میں جو پہلی خاتون مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اسلام میں داخل ہونے والی پہلی خاتون بزنس وومن تھی. تو پھر آپ اسلام کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا وہ کلچر عورتوں کو آزادی نہیں دیتا. اسلام واحد مذہب ہے جنہوں نے علم حاصل کرنا فرض کیا. کسی بھی مذہب میں علم حاصل کرنا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کیوں ہے کلی مسلم؟ کچھ احادیث میں وہ ہے نا علی کل مسلم و مسلمہ, یہ بھی حدیثیں ہیں, لیکن علی کل مسلم بھی اگر ہے, کلی مسلم سارے مسلمانوں پر, خواتین بچے بوڑھے سب 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 علی کل مسلم. تو جب کلی مسلم کی بات آتی ہے نا تو یہ واحد مذہب ہے جس میں تعلیم کے لیے فرض کیا گیا کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. پھر ہم اس مذہب کو یہ کہیں کہ یہ شاید ہمیں قید کر رکھتا ہے یا ہمیں پیچھے رکھتا ہے, یا ہم اس مطلب اگر ہمارے کلچر نارم دیکھیں تو ہمارے مذہب نے تو سب سے زیادہ آزادی کی بات کی ہے, اس نے کی ہے. اگر ہم آج کی بات کریں, ہمارے یہاں جو مسئلے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہمارے عام فہم ہے کہ خاص طور پر خواتین کو ان کی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں دی جاتی, اور یہ میں نے دیکھا ہے. اور ہمارے یہاں یہ بہت عام بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک مرد ڈومیننٹ سوسائٹی ہے نا, ہمارے یہاں مردوں کی زیادہ چلتی ہے, جبکہ حکمراں بھی اللہ نے مرد کو ہی رکھا ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عورتوں کے حقوق جو ہے نا اس کو مجروح کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی. ہر ہم بات کرتے ہیں یہ جو وومن ڈے منایا جاتا ہے نا, یہ منایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق مجروح ہوتے ہیں. تو جب آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ جو
بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، شوہر کی بات تو نہیں کروں گا، ہم پہلے بات کرتے ہیں ارلی ایج کے بچوں کی، جن کی شادیاں نہیں ہوئی تو ان کے 2 ولی ہوتے ہیں نا، اگر باپ زندہ ہے تو باپ ولی ہے، بھائی زندہ ہے تو بھائی ولی ہے اگر بالغ ہے تو، ایسا ہی ہے نا۔ اس میں عورتوں کو اپنی مرضی سے کاروبار کی اجازت نہیں دی جاتی اگر حدود میں رہیں تب بھی۔ دوسرا، بالغ عورت کو اس کو اپنے مطابق شادی نہیں کرنے دی جاتی، حالانکہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے نا، دی ہے، یقیناً دی ہے، بے کہ شک آپ اپنی پسند کی شادی، مرضی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں ایک اس بات پر۔ تیسری بات کہ تعلیم، ایک عورت تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کو اس تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے اور وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتی، ٹیلنٹڈ بھی ہوتی ہے۔ تو ان 3 سوال میں نے آپ سے کیے ہیں، پہلا میرا تعلیم کا ہے، دوسرا میرا پسند کی شادی کا ہے، اور تیسرا میرا کاروبار کا ہے۔ کاروبار، تو 2 بہت اہم سوال ہیں، تعلیم اور پسند کی شادی کا، اور آج کل یہ مسئلہ بہت کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو واقعی ڈیزرو کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ محترم بھائی اعظم رزاق صاحب، بہت اچھی آپ کو معلومات ہے، اور آپ نے میرا پسندیدہ جو موضوع ہے اس کو چھیڑ دیا ہے۔ چلے تو بہت اس پہ اچھی میں بات ہے، ضرور نہیں عورتوں کے حقوق پہ بات کرنی چاہیے۔ ضرور، بالکل، اس پہ میں عموماً کرتا رہتا ہوں بات، عورتوں کے دن نہیں بھی ہوتے تب بھی ہم الحمدللہ اپنے ممبروں کے ذریعے عورتوں بہت کے اچھی حقوق بات کی ہے، بات کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ یہ تو ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ فرض ہے۔ خواتین کی بات کرنا، خواتین کے حقوق کی بات کرنا، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ تو یقیناً ان کے آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑی سی کچھ بات کرنا چاہتا بالکل ہوں، بالکل، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا آپ نے نام لیا، بزنس وومن تھی، کاروبار کیا کرتی تھی۔ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ اگر اسلام کاروبار سے منع کر رہا ہوتا تو سب سے زیادہ کاروبار اسلام میں صحابیات نے کیا ہے، اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں، کسی بھی غزوہ میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، جس میں وہ جو اپنا صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی ام حبیبہ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاہدہ کیا، حضرت علی وہ معاہدہ لکھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بعد بغیر عمرہ کیے، چونکہ احرام باندھ کے آئے تھے، تو بغیر عمرہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلیں اور اپنے اپنے احراموں کو کھول لیں۔ تو صحابہ اکرام تھوڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے پہ تھوڑے سے خاموش دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر واپس اپنے خیمے میں گئے اور اپنی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی ام حبیبہ سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ میرے صحابہ اکرام سے میں نے یہ بات کی ہے کہ احرام کھول لیں، اور وہ تلواریں لے کر وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے، ہم کفار سے غزوہ میں اس میں شریک ہوں گے۔ تو آقا نے، بی بی ام حبیبہ نے فرمایا، اے آقا، آپ صحابہ سے کچھ نہیں کہیے، آپ اپنا سر مبارک جو ہے وہ منڈوا دیجئے، صحابہ اکرام آپ کو دیکھتے ہوئے خود بخود جو ہے وہ اپنا سر منڈوا دیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ مشورہ دینے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں۔ اسلام نے خواتین کو کتنی عزت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت بی بی صفیہ کو آپ دیکھیے، جو ہے وہ تلوار بازی چلا رہی ہیں۔ تلوار حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، لیکن وہ میدان جنگ میں جب وہ کفار آ رہے ہیں تو تلوار لے کر ان کو جہاد میں بھی شریک ہو رہی ہیں۔ کیا واقعہ آپ تو نے اسی طرح چھیڑ دیا۔ آپ دیکھیے، اسلام تنگ نظر نہیں ہے، الا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں وسعت ہے، دین میں آسانی ہے۔ آپ نے تعلیم کی بات کی، تعلیم کی میں بات کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دوسری روایت میں ہے مسلم و مسلمہ، کہ مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اتنا کہ جائز ناجائز، حلال و حرام کی تمہید ہو سکے۔ اسلام نے تعلیم کو بہت ضروری قرار دیا ہے۔ آپ پردے میں رہ کر اپنی بچیوں کی تعلیم دیں، ان کو صحیح پرورش کریں، ان کی ضرور پرورش کرنی چاہیے، ان کو اچھی تعلیم دینی چاہیے۔ اسلام تعلیم کے بارے میں بہت کھلا دین ہے۔ اسلام کیونکہ تعلیم کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ضرورت
مردوں کو تو ہے اس سے زیادہ خواتین کو ہے، خواتین کو بہت ضرورت ہے۔ بالکل کیوں؟ صحیح کہہ رہا مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک فرد حاصل کرتا ہے، جب خاتون تعلیم حاصل کرتی ہے وہ ایک فرد نہیں، وہ ایک خاندان ہوتی ہے، کل کو وہ اس کے بچے ہوں گے، کل کو اس کی نسل ہوگی، اس کا خاندان ہوگا۔ اسلام نے خواتین کی تعلیم پر بہت زور دیا ہے، تو ہم پر بھی فرض ہے ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو صحیح تعلیم دلوائیں، اور ان کو ضرور تعلیم دلوانی چاہیے، تعلیم کی بے حد ضرورت ہے۔ اور دوسری آپ نے بات کی شادی سے ریلیٹڈ کہ جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں جو بالغ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان کے بھائی یا بہنیں ہیں ان کی مرضی کے مطابق ان کو پڑھنے نہیں دیتے، نہیں، یہ غلط بات ہے، ان کو پڑھنے دیا جانا چاہیے، ان کی تعلیم بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو تعلیم سے روکتا ہے یقیناً وہ غلط کرتا ہے، بہت غلط بات ہے۔ اگر کوئی والد اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو تعلیم سے روکتا ہے یقیناً وہ غلط کام کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اب تعلیم میں ہاں یہ ضروری اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے پردے کی حالت میں ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کے اختلاط کا معاملہ ہے، مرد اور عورت ایک جگہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ مردوں کے لیے الگ ان کے لیے سینٹر ہونے چاہیے، الگ کلاس رومز ہونی چاہیے، خواتین کے لیے الگ کلاس رومز ہونی چاہیے، ان کے لیے اسٹاف بھی جو ٹیچرز حضرات، میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، ہمارے پاکستان ایک اسلامی ریاست، اسلامی حکومت ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں ہماری خواتین کے لیے بہترین اعلیٰ کلاسز، ان کے لیے اعلیٰ اسکول بنانے چاہیے، اعلیٰ ایجوکیشنل سسٹم ان کے لیے ٹیچر اسٹاف جو ہے وہ بھی فیمیل اسٹاف ہوں، وہ بھی خواتین ان کو ہائر کرنی چاہیے۔ اور اس کے اوپر یونیورسٹیز کے اندر جو ہماری دیگر شعبہ جات ہیں، ہماری خواتین ڈاکٹر بنے اور انجینئرز بنے، ہماری خواتین ہر شعبے کے اندر فرنٹ لائن پر ہوں۔ اسلام نے ان کو فرنٹ لائن پہ رکھا ہے، اسلام نے ان کو آگے رکھا ہے۔ قرآن میں تو ہے یقیناً الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر، لیکن وہ مرد کی حاکمیت گھر کے باہر ہوتی ہے، گھر کے اندر عورت کو حکمران بنایا ہے۔ آپ گھر کے اندر حکمران نہیں، گھر کے اندر خواتین حکمران ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح اسلام نے خواتین کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ اور دوسری نمبر پہ آپ نے بات کی شادی سے ریلیٹڈ، نکاح سے متعلق، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ نکاح کی جہاں تک بات ہے، اسلام نے آپ کے بھائی کو، آپ کے والد کو ولی بنایا ہے، اور اسی طرح اسلام نے خواتین کو اپنی مرضی کے مطابق شادی کی اجازت دی ہے۔ اور اس میں دو طرح کی خواتین ہیں، ایک وہ خواتین جن کی عمر جو ہے 10 سال سے 12 سال سے لے کر 20 سال تک ہے، وہ ابھی اتنی میچور نہیں ہوتی، وہ اپنے اس میں ابھی اتنی ان کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے تو یہ ہے کہ بہتر ان کے لیے یہ ہے، افضل ان کے لیے یہ ہے اپنے والد کی مرضی کے مطابق شادی کرنی چاہیے۔ آج کل یہ خواتین کی آزادی کے نام پر آج کل بچیاں گھروں سے نکل کر جو ہے جا رہی ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے وہ ماں، وہ باپ، وہ ماں جس نے وضعته امه 30 شہرا، جس نے 30 مہینے 2.5 سال آپ کو اپنے سینے سے لگایا، وہ بیٹی اپنی اس ماں کو چھوڑ کر اور اس کی جو نافرمانی کر کے گھر سے نکل کے جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث میں کوٹ کرنا چاہوں گا، آقا نے فرمایا کہ ماں کا وہ مقام ہے، ماں باپ کا وہ مرتبہ ہے کہ آپ کے والدین، ایک صحابی سے آپ نے فرمایا آپ کے والدین اگر آپ کو یہ کہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو آپ اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، یعنی ماں باپ کا وہ مقام ہے۔ اسلام نے وہ گویا اس حدیث کے اوپر علماء نے کلام ضرور کیا ہے، اس حدیث کے اوپر علماء نے یہ لکھا ہے اگر آپ کے والدین آپ کو خلاف شرع بات کا حکم کرتے ہیں، کہیں ساسیں جو ہیں وہ ظلم بھی کر رہی ہیں، کافی ایسی شکایات ہیں جو ساس اور ان کی سسرال والوں کی طرف سے وہ شکایت بھی آتی ہے، یقیناً بچیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے سسرال والوں میں، تو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو واقعتاً وہ ظلم کر رہے ہیں پھر ان والدین کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے۔ بیوی کو اللہ نے اور اسلام نے بہت مقام دیا ہے۔ اور ہم شادی کی بات کر رہے تھے، تو شادی بغیر ماں باپ کے مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے ماں باپ کا چونکہ تجربہ ہوتا ہے۔ بڑی عمر کی خواتین کی بات نہیں کر رہا، جن کی عمر 30 سال سے 35 40 سال ہو چکی ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں، ان کا تجربہ ہے، ان کی ایک
عمر ہے, ان کے ایک سوچ ہوتی ہے, وہ اپنا فیصلہ بہتر کر سکتی ہے. وہ میچور ہو چکی ہوتی وہ ہے, میچور ہو چکی. چھوٹی عمر ہے, لڑکپن کی عمر ہوتی ہے, لڑکپن کی عمر ہوتی ہے, اتنی میچور مطلب نہیں. بلوغت سے لے کر 20-25 سال کی جو عمر ہوتی ہے لڑکپن پہ کی ہوتی ان ہے. کو اتنا تجربہ. تو والدین عموماً اچھا ہی سوچتے, بھائی عموماً اچھا ہی سوچتے ہیں, تو ان کی باتیں ماننی چاہیے. آج ہمارا میڈیا, ہمارا ماحول بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں ہماری بہنیں. تو میری ان سے درخواست ہے, اسلام نے آپ کو بہت مقام دیا ہے, اسلام نے آپ کو آپ کے وراثت کے اندر آپ کے حصہ مقرر کیا ہے. مفتی صاحب میں یہاں پر نا ایک بات تھوڑی سی آپ کی معذرت کے ساتھ ایک ایڈ کروں گا. جی جی. آخر یہ نوبت بھاگنے والی کیوں آتی ہے؟ حضرت یہ بھاگنے کی جو نوبت ہے یہ بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر جو اس طرح آپ نے بھی بات کی, ہندوستان سے ہمارا کلچر ہے اور ہم زیادہ تر میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور جو ہے دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیے کہ ڈرامے وغیرہ ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اصل میرا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا بات پوچھنے کا. وہ یہ تھا, ایک تو میں نے صرف یہ ہندوستانی کلچر میں سنا ہے کہ بھائی آپ نے مرضی کے بغیر اگر شادی کی تو فلاں فلاں ہو جائے گا. جی جی. یہ اس کلچر کی بات کر رہا ہوں آج سے 200 سال پہلے کی. جی جی. جب وہاں پر کسی سے بھی کسی کا رشتہ طے کر دیا جاتا تھا اور بتایا تک نہیں جاتا تھا. وہ کلچر آج مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے. آپ ہندوستانی کلچر دیکھ لیں, وہ مکمل طور پر چینج ہو گیا ہے. چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ پھنس گئے. میں نے ایک بات نوٹ کی, بڑی عام فہم بات ہے, اور عام طور پر مطلب اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے جی, جو کہ اس کا بنیادی حق ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا, اسلامک بھی اور قانونی بھی رائٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور وہ اپنی پسند اپنے گھر والوں سے ظاہر کرتی ہے, تو پورا گھر جو ہے نا وہ اس کے خلاف, اس لڑکے کے خلاف ہو جاتا ہے. پھر پوری معاشرہ نا اس سے نہیں ہونے دے گا, بھلے کسی گدھے سے ہو جائے. استغفر اللہ, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. مطلب اگر اسے پسند ظاہر کی ہے تو پورا اگر اس کے خلاف ہو جائے گا, بھلے کسی سے بھی کر دے گا, تو اس عداوت میں, اس حسد میں جو ہے پھر وہ کسی سے بھی کر دے گا, کہتے ہیں یہاں نہ ہو کہیں اور ہو جائے. یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے, اور اسی وجہ سے آج کل گھر تباہ. میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بچیاں بھاگ جاتی ہیں, بچیوں کو بھاگنے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب ان کی مرضی کے بغیر ان کی. دیکھیں, اگر آپ کسی بچی نے یا کسی بچے نے خواہش کا اظہار کیا ہے, اس کے دو طریقے بہت اچھے ہیں کہ ماں باپ سب سے پہلے اس کو تسلی دیں کہ بیٹا بہت اچھی بات ہے. دیکھیں, اگر کوئی آج کل کے ماحول میں کوئی بچہ آپ سے اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ سے اس کے بہت اچھے تعلق ہیں. ورنہ تو اتنا تعلق ہی نہیں ہے آج کل. آج کل ماں باپ سے مجھے بتائیں مفتی صاحب, کوئی تعلق ہے آج ایسا؟ ہم اپنے موبائل میں بزی ہیں, وہ اپنے موبائلوں میں بزی ہیں, وہ اپنے ڈراموں میں بزی ہیں, وہ اپنے ٹی وی میں بزی ہیں, اپنے کاموں میں بزی ہیں, ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے میں یہ افسوس کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں ناظرین, اگر کوئی بچہ یا بچی آپ کی آپ سے یہ بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے کہ مجھے فلانا بندہ یا فلانی بندی پسند ہے, تو نمبر 1 یہ بات جان لیں کہ وہ بچہ یا بچی آپ پر بے انتہا بھروسہ کرتا ہے, کہ وہ آپ کو اس نے سب سے قیمتی اور راز کی بات بتائی ہے, وہ آپ پر بے انتہا بھروسہ کرتا ہے. دوسرا کہ آپ کا تعلق اس سے بہت اچھا ہے, تو برائے مہربانی اس تعلق کو بھی ضائع نہ ہونے دیں اور اس کے بھروسے کو بھی نہ ٹوٹنے دیں. وہ اس کی پہلے بات سنیں, اس کو پوچھیں کہ بیٹا کب تمہاری بات ہوئی, تم نے کب سے پسند کرنا شروع کیا, کتنا جانتے یا جانتی ہو اس کو. یہ دونوں کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے لیے, دونوں کے لیے کتنا جانتے یا جانتی ہو. ایک کام یہ کرتے ہیں ہم, ایک تھرو پراپر چینل, بھائی ہم اس کے گھر جاتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں, دیکھتے ہیں, ماں باپ سے ملتے ہیں, تعلق بڑھاتے ہیں. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے کرنی چاہیے تو کر دیں. اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو بتائیں کہ بیٹا ہمیں اس لڑکے میں یا لڑکی میں فلانی بات پسند نہیں آئی, ٹھیک ہے, آپ خود بھی انکوائری کر لیں, اس کے سامنے سارا ٹرانسپیرنسی رکھ دیں. لیکن ہمارے یہاں بات بن جاتی ہے انا کی, اوہ ہو کیسے ہو گیا. خاص طور پہ یہ انا بچیوں کے لیے آتی ہے. آپ نے بالکل حضرت درست بات کی, آپ نے بہت صحیح بات کی ہے کہ خواتین اگر اپنی خواہش کا اظہار کرتی اور کرنی چاہیے. اکثر میں چونکہ نکاح بھی پڑھانے ہم جاتے ہیں نکاح, تو وہاں پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچیوں سے پوچھتے تک نہیں ہیں, اور میں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو بچیوں سے پوچھتا ہوں, ان کی رضا, ان سے مرضی لینا ضروری ہے کہ آپ کا یہاں نکاح ہو رہا ہے,
یہ آپ آیا آپ کو پسند بھی ہے آپ کہ کو نہیں ہے؟ پسند ہے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو قبول ہے یا نہیں. تو اس طرح بچیوں سے پوچھنا چاہیے اور بچیوں کی مرضی کے مطابق شادی ہونی چاہیے. اسلام نے دیکھیں نا مرد اور عورت کے لیے، خواتین کے لیے یہ بنایا ایک دوسرے کو پسند کریں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ جو کیمسٹری اور آپ کو صحیح لگے. اگر آپ کی کمیونیکیشن کیمسٹری میچ نہیں ہوگی، نہیں ہو رہی. میں یہ سمجھتا ہوں نارملی آج کل کا جو ماحول ہے اتنا فاسٹ ہے مفتی صاحب کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ 10 منٹ نہیں گزار سکتا جس سے میری کیمسٹری میچ نہ ہو. جی 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 صحیح بات. آپ نہیں گزار سکتے. آپ نہیں حقیقت دنیا کا کوئی بھی شخص، بھلے وہ اس کا کام کچھ بھی ہو یا وہ کتنا بھی ان پڑھ ہو یا کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اگر اس کی کیمسٹری کسی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، ہم 10 منٹ سے اوپر برداشت نہیں کرتے. انہوں نے پوری زندگی ساتھ رہنا ہے، بچے ہونے، نسلیں چلنی ہیں، خاندان کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ ایک وقت آتا ہے کوئی ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اس کو کھانا پسند نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس کو رہنا سہنا پسند نہیں آتا لڑکی کو، ظاہر ان کی کیمسٹری نہیں ہوتی. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں اور پھر ہماری بچیاں گھروں میں جو ہے نا وہ پڑی ہوتی ہیں. اور پھر جو ظلم ہوتا ہے گھروں میں آنے کے بعد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مطلب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد نا یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جو طلاق یافتہ خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے معاشرے میں، اور شادی کے دوران جو ظلم ہوتا ہے معاشرے میں، کام کی جگہوں پر جو معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کی. فی الحال یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے. کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے فیضان رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام فیضان رمضان میں. مجھے کہتے ہیں اعظم رزاق اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب. آج ہم بات کر رہے ہیں خالصتاً خواتین کے حقوق کی. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو عام طور پر ہم نے کسی خاتون کو یہاں پر نہیں سکسیس سٹوری کے لیے نہیں بٹھایا. خاتون اگر اپنے حقوق کی بات کرے گی تو کوئی نہیں سنے گا، نہیں سنتا کوئی بھی. لیکن جنہوں نے حقوق دینے ہیں اگر وہ لوگ بات کریں گے تو بات سنی بھی جائے گی، اکاؤنٹیبل بھی ہوگی کہ بھائی ایک تو مرد نے کہا ہے یہ بات. یا ہم دیکھیں سوسائٹی میں ڈومیننٹ سوسائٹی ہماری مرد ہے نا، ہم حقوق کس سے مانگ رہی خواتین؟ مردوں سے. بالکل. اور مولویوں کے پاس آتے ہیں مرد حضرات پوچھنے. ہم چونکہ جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، تو جمعے کے دن اکثر ہمارے پاس کئی خواتین کے بھی ایسے مسائل آتے ہیں جو خواتین ہمیں جو ہے اپنے پرچی لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی بات کریں. وراثت کے اندر وہ نام نہ ظاہر کرتے ہوئے بتاتی ہیں، پوچھتی ہیں مسائل کہ ہمارے بھائی ہمیں حصہ نہیں دے رہے، یا ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں وہ ظلم ہو رہا ہے. ہم چونکہ عام پبلک کے اندر رہتے ہیں، الحمدللہ علماء کے ساتھ لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان وہ بھی ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے جمعے کے خطباء کے ذریعے، خطابات کے ذریعے، بیانوں کے ذریعے یا اس میڈیا کے ذریعے ہم ان تک پیغام پہنچاتے ہیں. اسلام نے خواتین کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور ابھی بریک میں ہم تھے تو ماشاءاللہ اعظم رزاق بھائی نے بہت خوبصورت ایک بات کی کہ ہمیں ایسی خواتین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ایسے ماحول کے اندر رہ کر خود اس قابل بنتی ہیں اور پڑھتی ہیں، اور ڈاکٹر بنتی ہیں یا کوئی عالمہ بنتی ہے، کوئی جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرتی ہے، کوئی انجینئر بنتی ہے. جو خواتین جس بھی فیلڈ کے اندر تعلیم حاصل کرتی ہیں یقیناً وہ قابل داد ہیں، قابل فخر ہماری بچی ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں. ہمیں ان کو سلام کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں مصعب کہ معذرت میں آپ کی بات کو آگے ہی کنٹینیو کرتا ہوں. آج کے ماحول میں، آج کل کے مصعب اس گھناؤنے ماحول میں اگر کوئی بچی پڑھتی ہے، اپنے گھر کو بھی بیلنس کرتی ہے، وہ پڑھتی ہے، وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے، اس میں وہ حافظہ بنتی ہے، اس میں وہ عالمہ بنتی ہے، اس میں وہ کوئی اس طرح کی اسلامی اسکالر بنتی ہے، اگر وہ کسی خواتین کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ کوئی بزنس کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار بھی ہوتی ہے، تو کیا ہمیں ایسی خواتین کو سلوٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے. میں تو دونوں ہاتھ جوڑ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ان خواتین کو سلوٹ کرتا ہوں. واقعی جو ہے یہ ہماری قابل جنہوں نے وہ قابل فخر ہیں، وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ قابل فخر ہیں
جنہوں نے اس ماحول میں پڑھ کر بھی، اس ماحول میں آگے بڑھ کر بھی اپنے لیے بھی کام کیا، آج بھی اپنی ماں باپ کی فرما بردار ہیں، اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں، اپنے بچوں کی فرما بردار ہیں، اپنے گھر کے اندر وہ بہترین ماحول بنائے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے تو سلوٹ بنتا ہے، ان کے لیے سلوٹ بنتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی، ایسی خواتین کی قدر کریں۔ آخر کیوں ہم خواتین کی تعریف کرتے ہوئے، اگر بیوی نے اچھا کھانا بنایا ہے ہم تعریف نہیں کرتے، یار ہماری ماں کیا بولے گی، ہمارا بھائی کیا بولے گا، میرا باپ کیا بولے گا؟ ہمارے نبی نے جب ایک پلیٹ کے اندر کھایا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ، ہمارے گھروں میں تو ماحول آپ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو دودھ پلاتے تھے، اور اماں عائشہ جس جگہ سے اپنے ہونٹ رکھ کے دودھ پیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے عائشہ تم نے یہ دودھ کس جگہ سے پیا ہے بتاؤ؟ سبحان آپ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اماں عائشہ بتاتی آقا میں نے اس جگہ سے دودھ پیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوئے ہوئے ہوئے۔ اپنے مبارک لبوں سے اسی جگہ سے دودھ پیا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو فرمایا کرتے تھے پیار سے حمیرہ، حمیرہ ان کا لقب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، اور دوڑ میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود پیچھے جان بوجھ کے پیچھے ہو جاتے تھے تاکہ جو ہے اماں عائشہ خوش ہوں، اور واقعی وہ اماں عائشہ خوش ہوا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آقا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ صحابی نے پوچھا آقا میں خواتین کی بات نہیں کرتا، میں مردوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابوہا، میں اس کے باپ سے محبت مردوں میں، کہ پھر بھی یعنی پھر بھی اماں عائشہ کا ذکر، پھر ایسے نہیں فرمایا مجھے صدیق اکبر سے، مجھے ابو بکر سے، ایسے فرمایا سلسلہ وہیں سے بنایا ابیہا، اس کے والد کے والد سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اپنی ازواج مطہرات سے، تو ہم بھی اپنی جو خواتین ہیں، جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے، اور بہن کے روپ میں ہے خاتون، اس کے الگ مقام ہے، اس کی وراثت کے حقوق دینے چاہیے، حصہ ان کے کھانے نہیں چاہیے، یہ اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ وراثت کے حقوق آج کل جو بھائی ہیں اس میں کمی ہو رہی ہے، بھائی وراثت میں حقوق نہیں دے رہے اپنی بہنوں کو، یہ ان کا حق ہے۔ ان کو کوٹ جانا پڑ رہے۔ مفتی صاحب اندازہ لگائیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک بہن کو اپنے حق لینے کے لیے اپنے بھائی سے کوٹ جانا پڑ رہا ہے۔ کوٹ جانا پڑ رہا ہے، کیا مقام ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ ارے میں نے پاکستان کے لیے کیا حق ادا کیا؟ آخر کیوں ہم پاکستان، میں خود اس میں شامل ہوں کہ میں مفتی صاحب پاکستان میں کا ماحول کو اچھا نہیں سمجھتا، میں دن رات کرنٹ افیئر میں ہم پروگرامز کرتے ہیں اور ہم بے تحاشا تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کو، وہ کرنی بھی چاہیے جو صحیح کام نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں انڈیویجول آپ کو سوسائٹی بنانے کے لیے جو آپ کا مقام ہے، گورنمنٹ تو نہیں کہا نا کہ آپ اپنی بہن کی حق نہیں دو۔ حقیقت ہے، یہ تو ہمیں اسلام، بلکہ وہ شکر ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بہنوں کے اس لیے شرعی عدالتیں موجود ہیں، جو بہنوں کو وفاقی شرعی عدالتیں موجود ہیں جو ان کی بہنوں کو ان کے حقوق دلاتے ہیں۔ خدا نخواستہ عدالتیں نہیں ہوتی تو آپ تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ اور ایسے لوگ اللہ سے ڈریں، اپنے بہنوں کو حقوق دیں، اور بہنوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں آپ اپنے بھائیوں سے حق لیں، اور بہنیں ایسی ہوتی ہیں شرما شرمی میں اپنا حق نہیں لیتی اپنے بھائیوں سے، اور بھائی بھی ایسے ہیں بس خاموشی سے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں پیپروں پہ۔ جو پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں، جو تعلیم یافتہ، ان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ جو تعلیم یافتہ خواتین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، وہ اپنا حق لیتی ہیں اور لینا چاہیے۔ اسلام نے ان کو حق دیا ہے وراثت کے اندر، وہ آپ کی بہنیں ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسلامی ماحول میں آپ کی بہن اپنے بھائی سے حق لینے کے لیے کورٹ کا رخ کر رہا ہے۔ آپ کا بھائی آپ سے شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ اللہ، آپ کا بھائی آپ سے حق لینے کے لیے کورٹ کا رخ کر رہا ہے۔ بھائیوں میں آپس میں محبت ایسی ہو، بھائی جو مانگے دینا چاہیے، بہن تو جو مانگے اپنے حق سے بڑھ کر بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ والدین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس وقت جب بہنیں گھر کا رخ کرتی ہیں تو بہت زیادہ ان کو اپنائیت فیل نہیں ہوتی اسی اپنے باپ کے گھر میں۔ ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ اسی بہن کو، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بہن ہے، اس بہن کی قدر کریں، اس کو پیار سے دو میٹھے بول بولیں۔ وہ بہن جو آپ کو دعا دے گی واللہ وہ آپ کو چار چاند لگائے گی وہ دعا۔ اور جو جن بہنوں بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، جن کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ جب اپنے گھروں میں آتی ہیں، اپنے بھائیوں کے گھروں میں آتی ہیں، ان کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں،
وہ بے سہارا ہماری بہنیں، تو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ایسی خواتین کو طعنہ نہیں دینا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ ان کے اوپر ظلم جو ہے، اسلام نے جیسے مردوں کو اگر حق دیا ہے طلاق کا، عورت کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے اس کو بھی خلع کا حق دیا ہے۔ اسلام نے دونوں کو برابر رکھا ہے، اور اسلام نے خواتین کو عزت دی ہے۔ جو بہن آپ کے گھر میں آئے، کسی کا گھر خراب ہو، اس کو طعنہ ہرگز نہیں دینا چاہیے، اس کی بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی تھی جو خلع یافتہ ہیں، طلاق یافتہ؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام شادیاں جو کی وہ ساری کوئی مطلقہ ہے۔ نہیں، بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹیوں کی جو بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، حضرت بی بی فاطمہ اور بی بی رقیہ، ان کے گھر ٹوٹے تھے اس لیے بی بی رقیہ کا گھر ٹوٹا تھا نا؟ ہاں، ان کے گھر کیوں ٹوٹے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تھا، کلمے کا اعلان کیا تھا، ان کے پہلے رشتے ٹوٹ گئے، ان کے گھر ٹوٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں پھر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ اب یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی بھی طلاقیں ہوئیں، وجہ کچھ بھی بنی، تو طلاق کا متعلقہ تھیں وہ بھی۔ آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ اب طلاق یافتہ کو آج کل معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو معیوب نہیں، طلاق ایک حسن ہے، اور اسلام دیکھیں نا کیا ظلم سہتی رہتی، وہ اس ظلم کے اس میں رہتی نہیں، یہ بھی اسلام کی زیب و زینت ہے۔ اسی سے میں دلیل لیتا ہوں کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں، یہ اسلام ہی نے تو حقوق دیے ہیں کہ وہ اگر اس کا گھر والا صحیح نہیں ہے تو وہ طلاق لے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کون سا مذہب ہے جو آپ کو، کون سا مذہب ہے؟ کورٹ کی بات نہیں کر رہا میں، ممالک کی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہا، مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے وہ مذہب دکھائیں جس نے یہ حق دیا، اتنا حق دیا۔ وراثت کس مذہب نے دی ہے آپ مجھے وہ بتائیں۔ وہ مذہب بتائیں جس نے وراثت دی ہو، وہ مذہب بتائیں جس نے مرد کو 2 شادیاں الاؤ کی ہوں۔ اللہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ کو اجازت ہے 2 2 3 دین ابراہیمی ہے جس میں 1 سے زیادہ شادیاں الاؤ ہیں، وہ دین ابراہیمی ہی ہے، دین ابراہیمی ہی ہے، حقیقت ہے، بالکل بے شک۔ اس کے علاوہ کوئی دین آپ اٹھا لیں، مفتی صاحب کوئی بندہ اٹھا لے، دین ابراہیمی کے علاوہ حقیقت ہے، حقیقت کوئی بھی دین حقیقت ہے، آپ کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں دے گا۔ اور خواتین، اب ہم بات ہوتی ہے نا کہ ہم لبرل، میں لبرل ہوں، ہاں دنیا میں سب سے زیادہ لبرل مذہب اسلام ہے۔ درست بات کیا آپ نے، بالکل صحیح، اسلام کھلا مذہب ہے، ہر آسانی اسلام میں ہے۔ اسلام میں عورتوں کے فیصلہ شامل کرنا سنت ہے، سنت ہے کہ آپ اپنے گھروں میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، مشورہ لیں، اس پہ مشورہ شامل کرنا خواتین کا سنت ہے۔ بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، ماں ہے تو ان سے مشورہ لینا، بیوی ہے اس سے مشورہ لینا سنت ہے۔ آقا کریم اپنی تمام ازواج سے مشورہ لیا کرتے تھے، مشورہ کی، اور ان کے مشوروں پہ عمل کیا کرتے تھے۔ میں نے ابھی واقعہ سنا بی بی ام حبیبہ کا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے، حضرت بی بی ام حبیبہ سے مشورہ کیا، اما خدیجہ بہت سارے مسائل میں حضرت قرار، حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، بہت سارے مسائل میں، بہت سارے۔ اور ہم اپنی گھر میں جو ہے اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کرتے، ان سے بات ہم سمجھتے ہیں کہ معیوب ہے، معیوب ہے، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، بالکل مشورے میں شامل کرنا چاہیے، ان کی مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ دیکھیں اسلام وہ مذہب ہے، اگر عورتوں کے حقوق کی بات کریں، اسلام نے عورتوں کو حقوق ایسے دیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میری ماں ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے آواز دیتی، تو میں نماز چھوڑ کر اس کی بات سن کر کہتا لبیک یا امی، میری ماں میں حاضر ہوں۔ اور ہم آج مائیں بلاتی ہیں، ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، مائیں بلا کے تھک جاتی ہیں، ہم ان کو جواب نہیں دیتے، اور ہم ان کو کیوں تربیت نہیں ہے، اسلام سے دوری۔ دوسری بات، حضرت فائقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن تھی، شیبہ فائقہ تھی نا، اچھا جی، وہ منہ بولی بہن تھی، غلام چھڑوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، تو کہتے ہیں اماں حلیمہ کی بیٹی، صحیح ہے، تو وہ ان کی بہن تھی نا،
वो रज़ाई बहन थी, रज़ाई बहन रज़ाई बहन थी, वो जब गुलाम छुड़ाने छुड़ाने आई आई तो उन्होंने क्या आप वो- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए अपनी बहन के लिए और अपनी चादर मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिछा दी कि बहन और तो उससे आपने पैगाम भिजवा देती। और हाँ मेरी बहन आई है, मेरी बहन चादर पर बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा नीचे बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन के लिए चादर बिछाई। जब वो बहन आई, मेरी बहन क्यों आई हो? बहन ने कहा ए आका, मेरा भाई जो है वो अपना ग़ुलाम आपके हवाले, आपकी ग़ुलामी में है और उनको क़ैद कर लिया गया है। आका ने फरमाया मेरी बहन मुझे हुक्म कर देती, मैं चलकर तुम्हारे पास आ जाता, मैं खुद आ जाता, सिर्फ तुम्हारे एक पैगाम भिजवा देते। पैगाम भिजवा देती, मैं आ जाता। आका ये ने- बहन की इज्जत है, रज़ाई बहन है, सगी रज़ाई- नहीं है, रज़ाई बहन है। रज़ाई बहन है। रज़ाई बहन को ये इज्जत दी है, और जो सगी बहन होती तो कितनी इज्जत होती। अल्लाह। हम आज अपनी बहनों को इज्जत नहीं देते, नहीं अपनी देते। बहनों को हम ईद त्योहारों पे फोन नहीं करते, हाँ। उनको मशवरों में शाम, अरे सब छोड़े, हिस्सा नहीं देते, हम तो हिस्सा नहीं हम तो हिस्सा नहीं देते। अल्लाह। और उन्होंने चादर बिछाई और कहा कि सिर्फ एक पैगाम भिजवाती, मैं सारे गुलाम आजाद कर देता, एक बहन का हुक्म। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, उस कबीले, उस एक गुलाम के लिए वो आई उस थी, पूरे कबीले को और आज़ाद आप किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले के जितने भी गुलाम थे, आपने फरमाया इस पूरे कबीले के सारे गुलाम आज़ाद कर दिए जाएं। ये मेरी बहन का कबीला ये है। मेरी बहन का कबीला है, ये एक बहन से मोहब्बत थी, रज़ाई बहन। रज़ाई। दूसरी बात, जब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो वो उठ कर मिलते। उठकर खड़े होते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर जाते थे मदीना से, सबसे आखिरी जिस घर में जाते थे वो घर अम्मा फातिमा का होता था। सबसे आखिरी बार वहां मिलते थे, आखिरी बार उनसे मुलाकात कर, और जब आते हुए सबसे पहला घर जिस घर में आका जाते थे वो अपनी बेटी आज का हम घर होता था। बोलते हैं बेटियों घर में जाएंगे तो हमें ये हो जाएगा, हम पानी नहीं पिएंगे। नहीं, ये नहीं। सारे हिंदुस्तानी कल्चर हाँ। हैं, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि हाँ, बेटी के कोई- घर का खाना नहीं चाहिए, बेटी के घर का पीना नहीं चाहिए, बहुत आम बात है। आप हालांकि इंटीरियर खाना- में खाना- पंजाब खाना- के अंदर खाना चाहिए, सब पानी खाएं, पीना, हुकूक सब दें। खाएं, हुकूक दें। सब खाएं। यहाँ तक कि एक दफा का वाकया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा के घर पे तशरीफ लेकर गए। हज़रत फातिमा के घर में रोटी का एक जौका, रोटी का टुकड़ा था। हज़रत फातिमा ने वो पेश किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने कहा कि अब्बा फिलहाल घर में यही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा ये तुम्हारे बाप के मुंह के अंदर, यानी कि बाप के मैदे के अंदर 3 दिनों बाद ये खाने ये का टुकड़ा पहली जाएगा, चीज़ है जो ये लुक़मा जो जाएगा। लुकमा जाएगा। यानी कि ऐसा साबित ये होता है कि एक तो वो बहुत ज्यादा दुनिया के वो नहीं थे, दूसरा वो बेटी के घर से खाने खा लेते थे। खाने खा लेते। जाना चाहिए बहनों के पास, बेटियों के पास हुकूक जाना, दें, बेटी उनको के घर का बुलाना। खाएं भी, पिए भी, हुकूक दावत भी दें, लें, हुकूक- दावतें भी दें, हुकूक दें, हुकूक दें, हक उनसे दें। नरमी से पेश आएं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। हाँ। आपकी बेटी आपके लिए जन्नत का जरिया है। जन्नत का जरिया है। अगर आपने बेटी को पाला, बेटी को बड़ा किया, हम बेटियां पैदा होती हैं, जन्नत वाजिब हो जाती है। खुशी नहीं होती लोगों को। और मैं एक बात और बताऊं, मैं ये समझता हूं कि ये पूरा माहौल, देखिए हम जो बात कर रहे हैं मर्द डोमिनेंट सोसाइटी की, औरतों के हकूक की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एक घर में एक बहू या बीवी को परेशानी किससे होती है? ससुर से या सास से? हजरत कई जगह पर ऐसा होता है सास से होती है, कई जगह ज्यादा नंबर किसके हैं? ज्यादा नंबर जो है वो ससुर से, सास के हैं। सास के ज्यादा नंबर आखिर क्यों औरत को बर्दाश्त नहीं करती? औरत को बर्दाश्त, वाकई आपने दुरुस्त बात की, औरत की दुश्मन है। ऐसी सासें अपनी बहू की जो सही उनका रुख नहीं करती, उनको बेटी नहीं समझती। वो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर आपके बेटे की खातिर, आपके बेटे की खातिर आपके घर में पूरा आई है। घर छोड़कर वो आपके पास पूरा आती है। घर, खानदान, सब कुछ छोड़कर आपके घर में आई है। आपका फर्ज बनता है उसको अपनी बेटी समझना, अपनी बेटी बनाना, वरना डरें अल्लाह से। आपकी भी बेटी अल्लाह ने होगी। रस्सी यूं खींचनी है सिर्फ। अल्लाह की इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हमारी आपकी भी बेटी होगी, वो किसी दूसरे के घर में जाएगी। और आजकल माएँ जो है वो पीछे से दूसरे घर में बेटी जाती है, फ़ोनों पर उनके साथ लगी रहती हैं, बेटी ऐसे करें ऐसे करें। गलत चीज़ें, गलत गाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अच्छी गाइडलाइन देनी चाहिए। आपने बात बहुत अच्छी बात आप की है। उनको अच्छी गाइडलाइन दें, उनको अच्छे मशवरे दें। घर तोड़ने वाले जरिया हम न बने, घर जोड़ने वाले काम करें, घरों को तोड़ने वाले हम काम न करें। और सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो गज़ब, गुस्सा दिलाती है जो चीज़, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ है, वो घरों का टूटना है। हम अपने घरों को जोड़ने में किरदार अदा करें। वो सासें, वो भी अपने बहुओं के साथ अच्छा सलूक करें ताकि वो अपने घर में
قرار کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، اور وہ مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی جب بیٹی دوسرے گھر میں جائے ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں، فونوں کے ساتھ ان کے ساتھ لگی نہ رہیں، بلکہ ان کو یہ ترغیب دیں آپ کا خاوند ہی آپ کا سب کچھ ہے، اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، اس کے ساتھ آپ تیز آواز میں بات نہ کریں یا اس کے ساتھ آپ غصے میں بات نہ کریں۔ اسی طرح آپ مائیں وہ اچھے ان کو ترغیب دیں اور گھروں کو جوڑنے والی بنیں، توڑنے والی نہ بنیں۔ وہ ساسیں بھی گھروں کو جوڑنے والی بنیں، اپنے ہی بیٹے کا گھر وہ ساسیں ظلم کر کے کچن میں کر کے یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، نمک زیادہ ہے، مرچی زیادہ ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ناظرین، پروگرام کا وقت بہت کم ہے، 2-4 منٹ باقی ہیں۔ اصل میں یہ جو مفتی صاحب نے بات کی نا کہ دیکھیں عورتوں کے حقوق کی اگر ہم بات کریں بہت آسان ہے۔ جو آپ اگر خواتین ہیں، ساس ہے، جو آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے سوچیں، بس بات ہی ختم۔ سمپل بات ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو وہ اپنی بہو کے ساتھ کر لیں بس۔ جو بہو سمجھتی ہے کہ میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہو وہ اپنی ساس کا اچھا سلوک کر لے، جو بیٹا سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا اچھا سلوک ہو وہ اپنے سسر کا اچھا سلوک کر لے، بس اپنی ساس کا اچھا سلوک کر لے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائیوں اپنی بہنوں کے ساتھ ناجائز نہیں کرو، ان کو ان کے وراثت میں حقوق دو، ان کو پڑھنے کی اجازت دو۔ اگر وہ کہیں شادی کرنے کے لیے خواہش مند ہیں تو ان کی اس جگہ شادی کرانے کی کوشش کرو۔ اب یہ سب چیزیں اپنے لوگوں کو بتائیں، سکھائیں، اور خاص طور پر جو متعلقہ خواتین آپ کے گھروں میں آتی ہیں، ڈرو اس وقت سے تمہاری بیٹیاں تمہارے گھروں میں آئیں گی، ڈرو اس وقت سے۔ جو متعلقہ بہنیں تمہارے گھر پر آتی ہیں اس کو مقام دلاؤ، اس کی دوسری شادی کروانے کی کوشش کرو، اس سے اچھا سلوک کرو۔ اور وہ جو بھابیاں ہوتی ہیں خاص طور پر ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنی نند کو برداشت نہیں کر رہی ہوتی، جو طلاق لے کے آ جاتی ہے۔ ڈرو اس وقت سے تمہاری بہنیں بھی طلاق یافتہ ہوں گی، اور ڈرو اس وقت سے تمہاری بیٹیاں بھی طلاق یافتہ ہوں گی۔ اس چیز سے ڈرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں اچھا سلوک اس کے ساتھ ہوا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اپنی بیویوں کی بات مانو، اپنی بیویوں کو خوش رکھو، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا۔ مفتی صاحب پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، 1-2 منٹ ہیں، 1 منٹ میں اگر آپ چھوٹی سی دعا کروائیں پھر انشاءاللہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ 1 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمیں ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو قبول فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے جو اس دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، ہمارے بڑے، ہمارے والدین یا اللہ جو جا چکے ان کی مغفرت فرما، جن کے حیات ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، بہنوں کو حصہ دینے کی توفیق نصیب فرما، اسلام میں یا اللہ خواتین کے حقوق دینے کی ہمارے بھائیوں کو کوشش، ان کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بہنوں کی، بھائیوں کی، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین لا الہ الا اللہ۔ ناظرین پروگرام کو ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔